2-3 दिन जड़े बाकी पत्नी जिंदगी दे विच अगला मुहर्रम नसीब होना ये नहीं। सारे अहबाब यकीनन यह नीयत लैके आंदन कि दरस हुसैन दी विच कोई मोती लिया भी जिस दी वजह तो साड़ी जिंदगी दे विच तब्दीली इनकलाब आवे। और याद रखो मेरे भाइयों बुजुर्गों, बहुत बड़ी एक शख्सियत, मैं हदीस का तर्जमा रोक के ये रिवायत पेश करदा पे, बहुत बड़ी शख्सियत है ईरान दे विच फलसफे दे माहिर तरीन उस्ताद जिहड़े कुरान की तफसील लिख रहे हैं। तकरीबन 100 तो ज़्यादा जिल्द कुरान की तफसील दी लिख चुके नो। अलामा जवादी आमली वो फरमांदन कि 2 मकाम ऐसे इंसान की जिंदगी दे जिथे साह लेना भी अल्लाह की तस्बीह शुमार होंदा है। पहला मकाम वो बयान करदन माह रमज़ान का महीना होवे ते बंदा रोज़े नाल होवे, उस रोज़ेदार दा सांस लेना भी अल्लाह की तस्बीह है। दूसरा मकाम वो शख्सियत फरमांदन जिस वक्त मोमिन मजलिस हुसैन विच बैठा होवे, जड़ा साह लै रहा है ये भी अल्लाह की तस्बीह शुमार होती। इस वास्ते दिल आदा भी ज़्यादा तो ज़्यादा जनाब की खिदमत दे विच गुजारिशात पेश कीतियां जावन। मैं हदीस जिहड़ी पेश की इस दे रावी खुद इमाम हुसैन क्या फरमांदन कि मैं नबी पाक की खिदमत हाजिर होया, सहाबी बैठा है, उसका नाम अब्दुल्ला अना उबई बिन काब है। जो ही मैं दाखिल होया मेरे नाने मुहम्मद की निगाह मेरे उत्ते पई। नबी फरमाया मरहबन बिका या अबा अब्दुल्ला व या ज़ैन समावात वल अराज़ीन। ऐ अबा अब्दुल्ला मैं मुहम्मद तेरे उत्ते सलाम होवे, खुश आमदेद ए 7 आसमाना और 7 ज़मीना दी जीनत हुसैन, मैं मुहम्मद दा सलाम। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। वो बंदा बोल पिया उबई बिन काब अदा या रसूल अल्लाह मैं यकूनु ज़ैनु समावात वल अर्ज़ आहदुन गैरुक। या रसूलल्लाह तुहाडी मौजूदगी दे विच आसमाना और ज़मीनां दी जीनत कौन हो सकता है? नबी पाक ने जड़ा उसने जवाब दिता, मौला हुसैन फरमांदन, नबी पाक फरमाया कि तैनूं नहीं पता मेरे बेटे हुसैन दा मकाम अकबरो मिन हो फिल अर्ज़े मिनस समा। फरमाया मेरे बेटे दा मकाम ज़मीना दी निस्बत आसमाना ते ज़्यादा बुलंद है। हदीस मुकम्मल नहीं हुई। फरमाया इन्नहु मकतूबुन अला यमीन अल अर्श। नबी फरमाया कि अर्श दे सज्जे पासे जिस वक्त मैं मेराज ते गया सज्जे पासे ये लिखे हुआ क्या इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। जब मेरा बेटा हुसैन हिदायत दा चिराग है और निजात। देखो भी कितनी हिकमत है मासूम दे लफ्ज़ां दे विच। फलसफी एक मफरूज़ा बनी दिन, साइंसदान एक मफरूज़ा बनी दिन, मुफक्किरीन एक फिक्र दें दिन। 2, 4, 5 साल 10 साल 50 साल तो बाद वो फलसफा वो साइंस वो नज़रियात ख़त्म हो जाते, नवा नज़रिया आ जाता है। मसलन मैं एक मैनू भी याद आ गया नज़रिया, मैं कोई ज़्यादा मिसाल तो नहीं देंदा, अलहमदुलिल्लाह तुहाडी दुआ नाल मैं चीज़ां कुछ पढ़ियां तो हैं। अरस्तु ने अपने ज़माने, अरस्तु एक साइंसदान गुजरिया, ज़िमनन मिसाल आ गई, उसने एक नज़रिया पेश किया भाई इंसान 4 चीज़ों के नाल मिल के बने, अनासिर अरबा, अग, मिट्टी, हवा और पानी। वक्त गुजरता आया जिले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर आया। इमाम ने फरमाया उदा ये नजरिया दुरुस्त नहीं। दलील क्या फरमाई? फरमाया वो अदे मिट्टी एक अंसर है। फरमाया नहीं, मिट्टी एक अंसर नहीं, इस मिट्टी के अंदर तो कई सैकड़े अनासिर मौजूद हैं। सैसी गल मुश्किल होगी थोड़ी जी, कई अनासिर, यानी उसने एक नजरिया पेश किया, इमाम ने उसकी तरदीद की, लेकिन जेड़ा लफ्ज मासूम की जबान चो निकले है 1400 साल पहले, बेशक कई हजार साल
گزر جاویں وہ لفظ برحق ہے. نبی فرمایا میرا بیٹا حسین ہدایت دا چراغ ہے، نجات دی کشتی ہے. آج پوری کائنات دے ہر فرد من گیا ہے کہ اگر راہ ہدایت ہے، راہ حریت ہے، راہ انسانیت ہے، اگر انقلاب اسلامی مفکرین آخرین اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو اس دی بنیاد حسین دے انقلاب یعنی کربلا نو مد نظر رکھو تو اپنے ملک انقلاب لا سکتے ہو. یعنی جو نبی فرمایا 1400 سال پہلے آج بھی برحق ہے. اگر راہ ہدایت تے آونا ہے حسین دا رستہ، ہدایت دا چراغ ہے، نجات دی کشتی ہے. مصطفیٰ اپنے زمانے دے محمد ہاں، حسین اپنے زمانے دا محمد ہاں. محمد بابانا عہدہ نہیں، محمد بابانا اصطلاحی لفظ یعنی جس دی بہت زیادہ تعریف کیتی جاوے. ان چاکاں ویسے تو لفظ حدیث دے اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، اصل سارے محمد، سارے دا پیغام ہے کہ مصطفیٰ اپنے زمانے دے محمد ہن. دین اسلام نو پہنچاون واسطے اس وقت دے حکیم مطلق نے جنہ کرداراں دا انتخاب کیتا بڑے کامیاب کردار. انہاں کرداراں دی وچوں میں اشارہ تندو دا ذکر کرنا چاہنا. نبی پاک نے دین پہنچاون واسطے جنہ کرداراں دا انتخاب کیتا، افسوس دی گل ہے کہ مسلمانوں نے انہاں دو کرداراں نو واضح نہیں کیتا، بلکہ انہاں دو کرداراں تے جنہ دا انتخاب مصطفیٰ کیتا اور مشکل ترین وقت چ کیتا. نبی پاک جی نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو سب سنتے رہندے ہو، کوئی سوکھا وقت نہیں. لوگاں بائیکاٹ کر دیتا سرکار دے نال، راستے تے کانٹے بچھا رہے ہیں، سرکار عبادت کر رہے ہیں تے جانور دی اوجھڑی سرکار تے رکھ رہے ہیں. اوہی لوگ جلے نبی نو صادق تے امین مندن، لیکن جلے فرمایا لا الہ الا اللہ سارے مخالف. بائیکاٹ 3 سال شیب ابی طالب دے وچ، پھر واپس آئے، تکلیفاں مخالفتاں اٹھ دلو. اس مشکل ترین وقت دے وچ نبی پاک دے دو ایسے معاون ہن جنہاں دی اس وقت اشد ضرورت ہا. ایک او ہستی ہے جس کا نام ام المومنین صرف نہیں ام المعصومین بھی ہے. پہنچ گئے ہو یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جس دا مال لگا تاریخ اسلام پھیلاون واسطے، اور دوسری ہستی جس کی طاقت استعمال ہوئی جناب عمران ابو طالب علیہ السلام. میں اس پوری ہسٹری اچ نہیں جانا چاہتا، دسنا ہے کہ مسلمان نے اپنی تاریخ انہاں دو ہستیاں بہت چھپایا ہے. ابو طالب کسی شخصیت دا نام نہیں، ابو طالب کردار دا نام ہے. خدیجۃ الکبریٰ ایک کردار دا نام ہے. کیا عطا کیتا کردار؟ اللہ اکبر. ایک بندہ آ گیا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو کہ رئیس عرب ہن، سردار ہن، کعبے دے کنجی بردار ہن. لوگ آندے ہن، آمد و رفت لوگاں دی، مہماناں دی، دور دراز تو قافلے سرکار مہمان نوازی کرے نا. تے لوگاں نو پتہ چلیا بھئی سرکار مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمائے تے ابو طالب نال نال چل رہا ہے. اس بندے نے انٹرویو لیا، اس پوچھا بھی تسا اتنی وڈی شخصیت ہو عرب دی سرزمین تے، تسا اپنے بھتیجے دے دین جڑا اس دین دی تبلیغ کر رہے ہیں، چونکہ ادیان پہلے بھی موجود ہیں. مثلا حضرت ابراہیم دی شریعت چل رہی ہے، حضرت عیسیٰ دا دین چل رہی ہے، اور کافی ادیان ہاں اتھے جلے چل رہے ہیں. اس نے سوال کیتا یا حضرت یہ دسو بھی تسا اپنے بھتیجے محمد دے دین نو کیسا محسوس کیتا ہے؟ توجہ ہے میرے علیہ پاس کو تھوڑی. سرکار نے جڑا جواب دیتا میں جناب دی خدمت پیش پیا کردہ. انہاں عربی زبان دے وچ شعر پڑھا حضرت ابو طالب نے اس بندے دے جواب جس سوال کیتا ہے
بھی تساں اپنے مصطفیٰ بھتیجے دے دین دا جڑا انہاں اعلان کیتا ہے کیسا محسوس کیتا ہے؟ انہاں فرمایا لقد علمت بان دین محمد خیر من ادیان البریت دینا. حضرت ابو طالب زندگی دے جس عمر دے حصے چ میں پہنچ چکا میرا بہت تجربہ ہے، بہت لوگاں دے نال آمد و رفت ہے، کافی میرا مطالعہ ہے، لیکن میری نظر دے وچ اللہ دی کائنات وچ جتنے دین ہیں سب تو اعلیٰ دین میرے بیٹے محمد مصطفیٰ دا ہے. اچھا ایک واقعہ تو میں پڑھ کے اس نتیجے تے پہنچیا کہ اس دور دے لوگ حضرت ابو طالب نو ولی سمجھتے ہیں. ولی کات پہ گیا، بارش نہیں ہوئی کافی عرصہ، لوگ پریشان، جانور مر رہے ہیں، اجناس نہیں ہو رہی، لوگ آئے گروہ در گروہ جناب عمران ابو طالب دی خدمت، سرکار دعا منگو کہ بارش آ جائے. ہن سرکار کیا کیتا ہے؟ اپنے بھتیجے نے اٹھایا سینے نہ لایا، 8 سال دی عمر سرکار مصطفیٰ دی. یا او مجمع یا جزاک اللہ، توجہ سے بیٹھو. او مجمع نال جڑا آیا بیٹھا نا سرکار دی کل وسیلہ سمجھ کی کہ دعا منگو، او نال نال چلدا پہ مجمع. سرکار اپنے بیٹے نو چاہیے آندے ایک میدان دے وچ کھڑے ہو کے نا اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا پہ منگ دین، پروردگار اللہ میں ابو طالب نو اس تو زیادہ خوبصورت چہرہ کائنات وچ نظر نہیں آیا، اس چہرے دا واسطہ انچائی کھڑے، اس چہرے دا واسطہ باران رحمت نازل فرما. عرب علی تاریخ دیئے، عرب دی تاریخ ایڈی وڈی بارش ہوئی گئی نہیں، اور موقع تے اس لئے سارے لوگ اگن کے واقعاً جس بھتیجے دی محبت دے بھی تسا ہو، جس دی کفالت کر رہے ہو، واقعاً تسا بھی ولی ہو اور اے بھی اپنے زمانے دا محمد ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات. دوسری شخصیت کردار جس دا مصطفیٰ نے دین پہنچاون واسطے انتخاب کیتا، وہ صرف ام المومنین نہیں، ام المعصومین بھی ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. آخری نبی دی پہلی بیوی ہون دا جس نو شرف نصیب ہویا ہے. سارا مال پچھلی مجالے سے اشارہ ہوئے بیوی دے مال دے متعلق کی کتنی مالدار خاتون آئی. اور اس مقام تے ایک تاریخی نقطہ پھر عرض کردہ جاواں تذکراً، ماشاءاللہ بزرگاں تو یاد ہے، بچیاں واسطے ہوندی ہیں چیزاں، کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن قصی بن کلاب، یہ بی بی دا خاندان ہے، داد کا خاندان. ایک کلاب دوتے جا کے سرکار مصطفیٰ دے نال داد کا خاندان بی بی دا مل جاندہ ہے. آپ دے والد دا نا خویلد ہے، اپنے باپ دا اکیلا بیٹا ہے اور تاجر ہے بہت بڑا، دنیا تو چلا گیا. سارا تجارت دا مال جناب خدیجۃ الکبریٰ نو ملے ہے. جڑا اصل مسئلہ میں دسنا چاہنا وہ یہ ہے جڑے لوگوں نے بعد دے وچ لکھیا ہے، ضروری نہیں کہ ساری شیعہ دی کتاب وچ او تاریخ وچ گل آ جائے تو واقعہ نہیں ٹھیک ہوندی، وہ بھی غلط ہو سکتی ہے، وہ دے راوی بھی غلط ہو سکتے ہیں. جڑے لوگوں لکھیا ہے بھی نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں، پھر اس نظریے تو ہٹے انہاں کے بھی نہیں 3 بیٹیاں نبی پاک دیاں متبنہ ہیں، رقیہ، کلثوم، زینب، جناب فاطمہ صلب دے وچوں ہیں، وہ 3 بیٹیاں متبنہ نے. متبنہ تو کیا مراد ہے کہ حضرت حالہ جناب خدیجہ دی بہنیں اس دیاں بیٹیاں سرکار دے گھر دے وچ پل گئیاں، نبی پاک اگر رشتے کر دیتے. لیکن میرے مطالعے دے مطابق، میں اپنے مطالعے دے ذمہ دار ہاں، میرے مطالعے دے مطابق جناب خدیجۃ الکبریٰ دا جڑا محل آئی اس دے وچ 400 غلام کم کر دائی، 400 غلام اس زمانے دے وچ، 400 نوکر. اور اس محل دے وچ اس علاقے دے جتنے یتامہ، مساکین، غربا ہوئے نا یا بیوہ عورتہ ہوئے نا، انہاں دی اس محل دے وچ کفالت کیتی جاوے. جناب حالہ بھی جس وقت اس دا شوہر ماریا گیا ہند،
وہ اپنی چھوٹیاں بیٹیاں لے کے جناب خدیجۃ الکبریٰ دے محل چ آ گئی سرکار دے ازدواج تو پہلے. اتھے بچیاں پلنا شروع ہو گئیاں، پھر ازدواج ہو گیا، اتھوں بھی انہاں بچیاں نو ازدواجی حیثیت وچ بھیجیا گیا. لوگاں سمجھیا بھئی اے نبی دیاں بیٹیاں نے، لہذا حالہ جناب خدیجہ دی بہن نہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جتنا مال تجارت جناب خویلد دہا وراثتاً جناب خدیجۃ الکبریٰ نو ملیا ہے اور اس دی عمارت مشہور ہے. اگر جناب حالہ بھی بیٹی ہویا تو ادھا مال اس نو تے ادھا اس نو، اس دی بھی عمارت مشہور ہویا. اس دی عمارت دا مشہور نہ ہونا بھی دلیل ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے باپ دی اکیلی بیٹی ہے. اور پھر اگاں جناب خدیجۃ الکبریٰ دے بطن چو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اکیلی بیٹی. صلوات علی محمد و آلہ. تا انہاں دو کرداراں دا سرکار مصطفیٰ نے انتخاب فرمایا جنہوں نے اسلام دی مضبوط بلڈنگ بنائی. اور یقیناً آج اسلام دی مضبوط بلڈنگ اس واسطے قائم ہے کہ اس دیاں پاک بنیاداں دے وچ خدیجۃ الکبریٰ دا پاک مال لگا ہے اور جنہاں دا خرچ ہے انہاں دا نام ہی کوئی نہیں. یہ تاریخ دا ظلم ہے. اور میں اس مقام تے روک کے اپنے مومنین کی خدمت ایک جملہ آدھا رہنا، مال او چنگا ہے جڑا اسلام دے راستے تے خرچ ہوئے. مالدار ہونا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ وہ مال خرچ کتھے ہوئے. 1400 سال گزر گئے، خدیجۃ الکبریٰ دا پاک مال لگا. آج اسا ذکر کر رہے ہیں مجلس حسین دے وچ بیٹھ کے، تے ایدا معنی یہ بنیا کہ مال او چنگا ہے جڑا اسلام دے راستے تے لگے. جی لیکن انج بھی ہو جاندہ بعض اوقات اسا اپنے آپ نو دھوکہ بھی دے لینے ہیں. معصوم فرمایا مال دے اقتصاب اور خرچ دے حوالے نال کچھ قسمیں، مثلا ایک قسم ہے کہ حلال طریقے نال کمایا، حلال تے خرچ کیتا. مال دی بہترین قسم جو کماونا بھی ثواب ہے، خرچ کرنا بھی ثواب. دوسری قسم فرمایا دوسری قسم ہے کہ کمایا حرام طریقے نہ لے، لایا حلال دیتے، بندہ مطمئن بیٹھا ہے بھی چلو ثواب تو مل گیا ہے. نہیں، امام فرمائے اچھی قسم نہیں. اگلی قسم کمایا حرام نہ لایا بھی حرام تے، اے بھی اچھی قسم نہیں. کمایا حلال ہے چوتھی قسم، لیکن لایا حرام دیتے، اے بھی اچھی قسم نہیں. اچھی کیڑی ہے؟ سرکار فرمایا اچھی قسم یہ ہے کہ حلال نل کما کے حلال دیتے رہو، اس دا ثواب ہے. 6ویں امام دی خدمت ایک بندہ حاضر ہویا تو اس حدیث سنی بھئی جڑا بندہ ایک گناہ کرے نا اس دا ہک کو لکھیا جاندہ، تے نیکی ایک کرے تو نیکی 10 لکھیا جاندے. اوتھو ٹریا اگلی دکان دیتوں، فروٹ دی دکان ہے، اس 2 سیب چوری کر لے. چوری کر کے نہیں تو اگر ایک مسکین بندہ بیٹھا ہی اس نو دے دیتے. ہم اپنی جمع تفریق دی حساب وچ مطمئن بھئی سرکار فرمایا بھئی گناہ ایک تے نمبر ہی کوئی لکھا جیسے تے نیکی ایک تے نمبر 10، میں گناہ تے ہی کو کیتا ہے لیکن اگاں تا کیتا ہے 10 نمبر میں مل گئے. مطمئن نے چلو 10 چو ایک کٹ لو بقایا 9 تو پھر بھی میرے کو لیں. آیا کچھ دنوں تو بعد مولا دی خدمت مولا حدیث تواڈے کول سنی آئی میں آئے کام کیتا ہے کیا 9 نیکیاں میرے کھاتے کھڑیاں نے؟ سرکار فرمایا 9 نہیں، تیرے کھاتے دی وچ ڈھیر سارے گناہ ہو گئے. کیویں؟ سرکار فرمایا پہلے تو چوری کی تھی، ایک او گناہ ہو گیا، پھر اس حرام دے مال تو اگاں صرف کیتا ہے، تینوں اختیار ہی نہیں اس دے خرچ کرن دا، او گناہ ہو گیا. پھر تو مطمئن بیٹھا جو میں 9 نیکیاں میرے کھاتے چن، ایک اے گناہ ہے. توجہ ہے سر. امام فرمایا مال چنگا او ہے جڑا حلال طریقے نال کمایا جاوے اور حلال تے لے جاوے. اس دے اثرات بھی ہیں، اثرات ہیں. اساں
انہاں معاملات دے وچ توجہ کم کرتے ہیں، لیکن جس وقت تجربات ہوندے ہیں پھر پتہ لگتا ہے بھی غلطی کسے مقام تے بڑی کی تھی۔ جڑا بندہ اپنے مال دے وچوں خمس تے زکات نہیں کٹدا تو مطمئن بیٹھے بھی اس مال دا میں مالک ہاں، میری مرضی جیتے خرچ کرا نہ، شریعت دی جب تک تو اس دے وچوں خمس اور زکات نہ کٹ سے تین اس مال دے وچ تصرف کرن دا حق بھی نہیں حق، جتنے تئی اللہ اور امام دا مال نہ کٹ سے وہ مال پاک نہیں۔ حاجی جڑے حج تے کوئی گیا ہے تو اس نو تجربہ ہو سی، جلے حاجی حج تے جاندن پہلے او جڑے سلار ہوندن حج دے او آدن پہلے اس مال دی وچوں 12 لاکھ یا 10 لاکھ یا آج کل جتنی رقم ہے اس دی وچوں پہلے خمس کٹ پھر تیری حج ٹھیک ہے۔ گھبرات نہیں گئے۔ نبی پاک نے 2 کرداراں دا انتخاب کیتا، ایک کردار دا نام جناب عمران ابو طالب، دوسرے کردار دا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ، اسلام پہنچاون واسطے، اسلام بچاون واسطے اپنے وقت دے محمد نے بھی کچھ کرداراں دا انتخاب کیتا۔ انہاں کرداراں دی وچوں ایک کردار دا نام عباس ہے۔ میں دل چاہتا ہے میں 2-4 جملے جناب عباس کی شان، چونکہ محرم الحرام دی مجالس دی سیریز ہے، ضروری ہے کہ انہاں کرداراں دا ضرور ذکر ہوئے جنہاں دی کربلا دی وچ قربانی ہے۔ کون ہے عباس دا، کیا تعارف کیا ہے حضرت عباس دا؟ فاطمہ بنت حزام کلابیہ آپ دی والدہ معظمہ، نام فاطمہ ہے لیکن ام البنین دے نام تے مشہور ہے، چونکہ بی بی معظمہ دے 4 بیٹیاں اور اتنے وفادار بیٹیاں آل محمد نال، چاروں دے چاروں بیٹے کربلا دے وچ مولا حسین تے قربان ہوئے۔ اور حضرت عباس کون ہیں؟ ان چاکھاں مصطفیٰ دی زبان چوس کے جڑی ہستی پروان چڑھی اس دا نام حسین ہے، علی دی زبان چوس کے جڑی ہستی پروان چڑھی اس دا نام عباس ہے، فقیہ آل محمد دا نام عباس ہے۔ توجہ صاحبان، فقیہ آل محمد دا نام عباس ہے، محدث آل محمد دا نام عباس ہے۔ جملہ تبدیل کرا، علی دی فصاحت و بلاغت دے وارث دا نام عباس ہے، کربلا دے علمدار وفادار دا نام عباس ہے۔ عام ہستی نہیں، وہ ہستی حضرت عباس جس دا نام تاریخ دے وچ قمر بنی ہاشم ہے۔ عباس دا مشہور نام ہے، سرکار دا لقب ہے قمر بنی ہاشم، اور بنی ہاشم دے نوجوان بہت خوبصورت ہیں، اور نہ بنی ہاشم دے نوجواناں دے وچوں قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم دا چاند، یہ سرکار دا لقب ہے۔ اور جس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام اور سرکار عباس یا حضرت عباس اور مولا حسین مدینے دی گلی چلے نا لوگ بھول جاندے ہیں کہ وقت دا محمد اور وقت دا علی آ رہے، سرکار دا قد مبارک یا بہت بلند قد مبارک ہے حضرت عباس دا وجی چہرہ۔ اور میں عرض کرنا چاہنا 8 ذی الحج کعبے دا صحن امام حسین علیہ السلام احرام تبدیل کر کے کربلا لے پاسی جا رہے ہیں، حضرت عباس نو صدیا چونکہ آپ دی فوج دے جرنیل ہیں، سرکار فرمایا مولا حسین علیہ السلام عباس جی آقا میری طرف اجازت ہے، میرا تعارف ذرا انہاں حاجیاں نو کرا دے۔ 8 ذی الحج دا وہ وقت ہے جس وقت دے وچ تقریباً سارے حاجی کعبہ دے صحن وچ آ چکے ہوندے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی احرام بن رہا ہے، کوئی تیاری کر رہا ہے، تقریباً سارے حاجی آ چکے۔ حضرت فرمایا عباس جی آقا انہاں حاجیاں ذرا میرا تعارف کرا۔ ہن تاریخ دے 2 لفظ ہیں، ایک لفظ کہ حضرت عباس نے
سرکار امام حسین علیہ السلام ایک سائڈ تے بیٹھن، امام محمد باقر، امام سجاد علیہ السلام، اہل بیت دا قافلہ نال آپ دے اصحاب، دوسری طرف کعبے دا اے کمرہ۔ ایک تاریخ دا لفظ ہے کہ سرکار نے کعبے دا غلاف پکڑ کے حاجیاں نو خطبہ دیتا ہے حضرت عباس نے۔ توجہ ہوئے تو میں سرکار دا خطبہ سناؤنا ہے کہ عباس دے زبانی مولا حسین دے فضائل اور پھر حضرت عباس دی وفا اس خطبے دے اندر۔ دوسری تاریخ ہے کہ حضرت عباس نو حکم ملیا ہے کہ کعبے دی چھت دے اتے چڑھ کے خطبہ پڑھ۔ ان آنکھاں پہ حاجیاں ساریاں دی نگاہ حضرت عباس علیہ پاسے، حضرت عباس دی نگاہ مولا حسین علیہ پاسے، تے خطاب کیا کیتا ہے؟ یہ خطبہ چھوٹا جے تو سناؤنا ہے حضرت عباس علیہ السلام دا، اور اس وچ پھر فصاحت و بلاغت حضرت دی اور مولا حسین علیہ السلام دے فضائل اور معرفت اور پھر جاون دا مقصد۔ اس مقام تے حضرت عباس علیہ السلام نے خطبہ شروع کیتا، الحمدللہ الذی، سامنے حجاجن نال کعبے دا کمرہ ہے، دوسری سائڈ تے امام حسین علیہ السلام ہے۔ پہلا جملہ فرمایا کیا؟ ایھا الناس، او لوگو، الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ، فرمایا جس کعبہ میرے بائیں طرف ہے، اشارہ فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا، اس کعبے نو شرف نصیب ہویا ہے بے قدوم ابیہ، حسین دے بابا دے قدماں دی وجہ تو۔ دیکھو بھی حضرت خطبہ شروع کیتا ہے، حضرت عباس دے والد بھی مولا علی ہیں، مولا حسین دے والد بابا بھی مولا علی ہیں، لیکن ادب و احترام دا مقام ویکھو، وفاداری دا مقام ویکھو کہ حضرت آکھ سکدے ہیں کہ اس کعبے نو فضیلت ملی ہے میرے بابا علی دے قدماں دی وجہ تو، لیکن نہیں، کیا آکھے حضرت عباس سمجھاونے چاندن جو حسین دی موجودگی دی وچ اور کسے دی فضیلت نہیں، فرمایا مولا حسین دے بابا دے قدماں دی وجہ تو اس کعبے نو کیویں فضیلت ملی؟ فرمایا من کان بیتن الامس قبلتن، کل یہ صرف ایک کمرہ ہی، لیکن آج 13 رجب دی وجہ تو ایک بیت اللہ الحرام بن گیا۔ اور یہ وجہ ہے یہ ہستیاں جتھے بھی گئی ہیں، دیکھو بھی مکہ پہلے مکہ ہی، مدینہ پہلے مدینہ ہی، مشہد پہلے مشہد ہی، کربلا پہلے کربلا ہی، نجف پہلے نجف ہی، لیکن جس وقت یہ ہستیاں گئی ہیں پھر مکہ مکہ نہیں رہا، مکہ مکرمہ بن گیا ہے۔ جلے ہستیاں گئی ہیں مدینہ نہیں رہا، مدینہ منورہ بن گیا ہے، کربلا کربلا نہیں رہا، کربلا معلیٰ بن گیا ہے، نجف نجف نہیں رہا، نجف اشرف بن گیا ہے، مشہد مشہد نہیں رہا، 8ویں امام دی وجہ تو مشہد مقدس بن گیا۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا لقدوم ابیہ۔ اگلا جملہ قابل توجہ، حضرت عباس فرماندن ایھا الکافرۃ الفاجرہ، بہت سخت لفظ ہے۔ جب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ خطیب جڑا خطاب کر رہے ہوتا ہے وہ سمجھاونا کسی اور نو چاہتا ہوتا ہے، لیکن خطاب سامعین نو ہوتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عباس جڑا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے حاجی کھڑے، سرکار پہ فرمائیں ایھا الکافرۃ الفاجرہ، او فاسق فاجر لوگو، کافر لوگ، مولائے احرام بن کے طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، کعبہ دے صحنت موجود ہیں، جبکہ شریعت مصطفیٰ دا فیصلہ ہے، بلکہ ہن بھی بورڈ لگے ہوئے کہ کعبہ دے حرم دے اندر، حدود دے اندر کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، قانون ہے باقاعدہ گورنمنٹ دا شرعی طور پہ۔ لیکن حضرت عباس کیا دیکھلیں، ذرا لفظاں تے توجہ کرو، ایھا الکافرۃ الفاجرہ، او کافر لوگوں فاجر لوگوں، اصل مولا دسنا یہ چاندن کہ جس دین دے وچ، جس اسلام دے وچ، جس حج دے وچ، جس احرام دے وچ، جس بیت اللہ الحرام دے اندر
حسین نہ ہوئے اتنے کفر ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ یزید دی حکومت دے سائے دے تھلے اس نو اپنا خلیفہ من کے، حکمران بن کے، اولی الامر من کے خاموشی دے نال طواف خانہ کعبہ کرنا کفر ہے، اسلام نہیں۔ اسلام اس وقت ہے جس وقت محافظ اسلام دی سربرستی دے وچ حج ہوئے پھر ہے۔ حسین نو چھوڑ کے نہ کوئی حج ہے نہ کوئی اسلام ہے۔ پھر اگلا جملہ فرمایا تصدون طریق البیت للحسین، تسا حسین واسطے اس بیت اللہ دا راستہ روکے ہے۔ مولا کیوں گئے؟ سبب کیا؟ مولا نہ چاہتے کہ بیت اللہ دی حرمت پامال ہوئے، کیونکہ حاجیاں دی لباس دے وچ یزید قاتل بھیج چکا ہے۔ امام نہ چاہتے کہ اللہ دے گھر دی حرمت ہوئے۔ سرکار کی سوال کر دے پہن حضرت عباس علیہ السلام کہ تصدون طریق البیت للحسین، تساں اس بیت اللہ الحرام دا راستہ روکے حسین واسطے۔ اگلا جملہ فرمائے اے دسو میں تواڈے کول سوال کرنا ہے، ہاتھ انظروا ثم انظروا، مشرق تو لے کے سرکار فرمایا مغرب تک نظر کرو، شمال تو لے کے جنوب تک نظر کرو۔ میں حضرت عباس تواڈے کول سوال پوچھنا، من ہوا احق بہی سیر البریہ، اللہ دی پوری کائنات دی وچوں کعبہ دے قریب ترین کیڑا گھر ہے اور اس کعبے دا وارث کون ہے؟ من ہوا حق بہی وادنا بہی۔ پھر فرمایا اگلا جملہ، دوسرا سوال میں پوچھنا چاہنا، حضرت عباس فرمایا کیا جس یزید دی حکومت تے لوگ خاموش ہو گئے، اپنے کاروبار وچ، اپنے مدارس دے وچ، اپنی مساجد دے وچ مصروف ہیں، اور امام نو آ کے مشورے پہ دیندے نے، امام نو جڑا حجت خدا ہے، جڑا اللہ دی زبان بولیندا ہے، جڑا وحی الہی تو واقف ہے، جس دی زبان معصوم ہے، اس نو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں مولا نہ جاؤ خطرہ ہے، کوفی لوگ نہیں چنگے، مولا نہ جاؤ، ارام کیوں چھوڑ دے پے ہو، مدینہ، مشورے دے رہے ہیں لوگ۔ اور وہ لوگ مشورے دے رہے ہیں جیڑی دوسری نسل ہے، پیغمبر تو بعد دوسری نسل مشورے دے رہی۔ اتھے حضرت عباس نے انہوں کو سوال پوچھیا کہ تساں یزید دی حکومت تے خاموش ہو، اپنے اس طواف دے وچ، احرام دے وچ، حج دے وچ مصروف ہو، میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، من ہوا شارب الخمر و من ہوا صاحب الحوض والکوثر، اللہ دی کائنات ذرا نگاہ دوڑا کے میں عباس نو اس سوال دا جواب دیو کہ اللہ دی کائنات دے وچ شراب پیون آلہ کون ہے، حوض کوثر تقسیم کرن آلہ کون ہے؟ دوسرا سوال حضرت عباس حاجی کول کیتا، کعبہ دے صحن دے وچ کھڑے ہو کے فرمایا ممن فی بیتہ الدنسان وممن فی بیتہ الوحی والقرآن، او گھر تلاش کرو، خاموشی اختیار نہ کرو، او گھر تلاش کرو جتھے نجاستاں دے ڈھیر لگے ہوئے، اور او گھر تلاش کرو حسین دا جتھے وحی اور قرآن موجود ہے۔ اگلا جملہ تیسرا سوال فرمایا ممن فی بیتہ اللہویات وممن فی بیتہ تطہیر الآیات، او گھر تلاش کرو جتھے آج بھی موسیقی دے آلات، جس گھر جس یزید دی حکومت تے تسا خاموش ہو، اور او گھر تلاش کرو جتھے تطہیر آیات دا نزول ہوندا ہے۔ اس حوالات کرن تو بعد اگلا جملہ جڑا فرمایا حضرت عباس نے چیلنج ہا، فرمایا وقاتوں فی غلطتن، تس ایک بہت بڑے مغالطے دے وچ مبتلا ہو گئے ہو۔ حاجی ہمتن سونے چکے حضرت عباس دی زبان کو اتنی فصاحت و بلاغت آئی، سرکار دی زبان اتنا روب و جلال آئی، رک گیا طواف، رک گئے حاجی ہمتن حضرت عباس دا خطبہ سن دے پر۔ حضرت عباس کی فرمایا کہ یاد رکھو
وقعتم فی غلطۃ، تساں ایک مغالطے دے وچ مبتلا ہو گئے، قد وقعت قریش، جس مغالطے دے وچ اج تو 50 سال پہلے قریش مبتلا ہویاں۔ او مغالطہ کیا ہے؟ سرکار فرمایا یریدون لقتل رسول اللہ، قریش نے رسول اللہ دے قتل دا پروگرام بنایا، لیکن لا یمکن لہم، انہاں واسطے ممکن نہ ہو سکیا، اس واسطے جو میرا بابا علی ابن ابی طالب زندہ ہا، انہاں واسطے ممکن نہ ہو سکیا۔ وقعتم فی غلطۃ، تساں جس مغالطے دے وچ مبتلا ہو گئے، وہ مغالطہ کیا ہے؟ تریدون لقتل ابن رسول اللہ۔ آؤ جی صلوات دی تلاوت مل کے فرمانا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس حضرت دے خطبے دے 2-4 لفظ میں مکمل کر لواں تاکہ یہ ارمان نہ لوے۔ حضرت عباس خطبہ پہ دیں دن، اگلا جملہ کیا فرمایا؟ تواڈے آباء و اجداد اس مغالطے دے وچ مبتلا ہوئے جو اسا رسول اللہ نو قتل کر دی سائے، نعوذ باللہ، لیکن جتنی دیر تک میرا بابا علی بھی ہے انہاں دی جرت نہیں ہو سکی۔ ہن تریدون لقتل ابن رسول اللہ، تواڈا ارادہ ہے کہ رسول اللہ دے بیٹے نو قتل کریے، لا یمکن لکم ما دام حیّن عباس، جتنی دیر تک عباس ابن علی زندہ ہے کسی دی جرت ہی نہیں۔ اگلا جڑا لفظ آکھیا نا سرکار نے، مولا حسین علیہ السلام دی شان دی وچ حضرت عباس فرمایا، تو سمجھ رہے ہو کہ میرا آقا حسین احرام تبدیل کر کے کربلا علیہ پاس جا رہے ہیں، یاد رکھو لوگ حجر اسود نو سلام کر دیں، میرا آقا حسین اوہے جس نو حجر اسود سلام کریں دا۔ آخری جملہ حضرت دے خطبے دا فرمایا، یاد رکھو غلط فہمی چ نہ روے، لولا حکم الجلیہ والاسرار الخفیہ والاختبار البریہ لطار البیت لدیہ قبل ان یمشی الیہ۔ فرمایا اللہ دے اگر راز نہ ہوئن مخفی، مخلوق دا امتحان اگر نہ ہوئے پھر کیا اسی؟ فرمایا حسین دے چلن تو پہلے لطار البیت لدیہ، کعبہ پرواز کر کے حسین دا جا کر طواف کرے۔ مولا دیتے خطبہ ختم ہویا، فرمایا یاد رکھو حسین ابن علی دا طواف احرام تبدیل کرنا، اس دی وچ حکمت یہ ہے کہ مولا اس حج اور کعبے نو بچاون واسطے جا رہے ہیں، بس اتنا ہی وقت ہے۔ مولا تو ان حضرت عباس علیہ السلام دی معرفت نصیب فرماوے۔ یقیناً اس سارے جملے جڑے حضرت دے میں جناب دی خدمت وچ عرض کیتن، اور کربلا دے وچ مولا عباس علیہ السلام جرنیل مولا حسین دی فوج دے، حضرت دی سیرت تو کردار تو جڑا سانو درس ملدا ہے۔ اکثر لوگ محرم دی مجالس وچ نا خان صاحب مختلف جگہ تے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، تے او پھر ظاہر ہے اساں طالب علماں تو ذرا عوام نو ہور توقع ہوندی ہے، ذاکرین دا ایک اپنا انداز ذکر پاک کرن دا، او پھر لوگاں نو توقع ہوندی ہے کوئی تبلیغ دے جملے تے کچھ اصلاح تے وغیرہ نماز دیاں گلاں۔ تے میں ایک جاتے گزارش کیتی، پہ گزارش ہے جس سمجھنا ہوندہ ہے نا، جڑا مجلس ذہن بیٹھا ہوندہ ہے وہ تاریخ تو بھی سمجھ لیندہ ہے۔ جڑے لفظ وفادار آمدہ ہے نا، عباس وفادار مثلا خطیب بلیندہ ہے، تو سمجھانا لے بندے نو سمجھ آ جاندی ہے بھئی جس عباس وفادار دا میں مریداں، میں نو اپنے خاندان نال، اپنے قبیلے نال، اپنے مذہب نال، مولا حسین دے مشن نال، میں نو آزاداری نال، میں نو مومنان دے نال، میں نو مجلس دے نال وفادار رہنا چاہیے۔ وہ سمجھ جاندے نا، آکھان دی ضرورت ہی نہیں پمتی۔ یہ تو ساڑھے لفظ ہیں نا کہ مولا حسین علیہ السلام ایک جگہ تے خیمے لائے، تے پھر فرمایا عباس خیمے پٹ، تے حضرت فرمایا بے پھر لوائے کیوں آئے، میں نے جرنیل کیوں بڑھایا ہے؟ نہیں، یہ ساڑھے لفظ ہیں سمجھاون واسطے۔
حضرت عباس دی 34 سالہ زندگی دے وچ مولا حسین دے سامنے لفظ کیوں آیا ہی نہیں؟ ایڈا وفادار لفظ کیوں نہیں ہے؟ بلکہ ان چاکاں جویں مرضی مصطفیٰ دا نا علی ہے نا، انہیں مرضی شبیر دا نا عباس ہے۔ حضرت عباس دی سیرت تو سن وفاداری دا درس ملدا ہے، اطاعت دا درس ملدا ہے، مولا دے ادب و احترام دا درس ملدا ہے حضرت عباس دے کردار تو۔ جلے آل محمد دا لٹویا قافلہ اور سامان پہنچے نا یزید دے دربار دے وچ، علم پاک بھی آئی وچ جڑا حضرت عباس علیہ السلام دے ہتھاں چاہی، جلے اس علم دے اس دستے نو ویکھیا نا تو معلوم دے اس دے نپن آلہ اٹھاون آلہ بڑا کوئی وفادار ہے۔ سہیل نے سوال کیتا چونکہ رپورٹر بیٹھے بے تین کس طرح پتہ ہے؟ وہ معلوم دے میں دستے دوتے ویکھیا ہے، علم دا فریرہ جگہ جگہ تو پھٹیو ہے، لیکن دستے دوتے لگتا ہے اس وفادار دے ہاتھن جے دے اپنے ہاتھ زخمی ہو گئے لیکن علم چھوڑیا نہیں، علم دے دستے دوتے تلوار اور تیر دا نشان نہیں لگن دیتا۔ اس وفادار دے منن والے ہیں، اس مطیع حسین دے منن والے ہیں اساں تے سانو اپنے مذہب، قوم، ملت، اپنے دین دے نال ہر مقام تے وفاداری کرنی چاہیے۔ بس میرے بھائیوں ایک دے ایک جملہ بھائی نو ممبر دیواں، ام البنین مدینے دے وچ پہلی عزاداری، بلکہ عزاداری دی بانی عباس دی ماں۔ پچھلا ٹائم ہو گیا نا، پچھلا ٹائم عزاداروں ایک تاریخ دا باب تمہارے سامنے رکھا چاہ سیکٹ ٹائم انجی سائے ڈھلے نا صفحہ پا دے ویا جلے آل محمد دا لٹویا قافلہ مدینے پہنچ چکا ہے نا، صفحہ پا کے پہلے تو آپ مجلس پڑھیا، پھر جیڑیاں مستورات مخدرات عصمت دیاں بیبیاں بچ گئیاں کربلا دے وچوں، پھر انہاں نو آکھیا ذرا اٹھ کے دسو تو صحیح جو میرا حسین لتھا کیویں۔ وہ بیبیاں مجلس پڑھے نا، لیکن پہلا ٹائم راویہ دے جنت البقیع دے وچ بے کے ان 4 نشان بڑھا کے 4 پتران حضرت ام البنین دے جڑے کربلا دے وچ عزاداروں مارے گئے۔ کوئی آکھیا نہ کربلا تو بعد ام البنین بی بی روک دے ویا، میں نے ام البنین نہ آکھیا ہے، میرا نام فاطمہ ہے، میرے سارے پتر مارے گئے کربلا دے وچ، اگر میں نے ام البنین آکھسو تو میرے بیٹے میں نے یاد آ جاسے۔ 4 نشان بڑھا کے ایک نشان حضرت عباس دی قبر دا بڑھا کے رو رو کے آکھیا بی بی عباس میں تا ای سنے جلے تو لتھا ہے نا تیرے بازو کے نن، عباس میں تا ای سنے جلے تین تیر لگ گئے تیرے دونوں ہاتھ سلامت کے نن۔ پھر رو رو کے آکھیا پتہ نہیں اے لازہ تو گزاریا کیویں۔ عزاداروں ایک تاریخ دا باب اور تیسے مظلوم دی شہادت دے ایک جملہ سنو جلے مختار دے دربار دے وچ حرمل معلوم نو پکڑ کے آندہ نے نا، حضرت مختار پوچھا ہے تو کربلا دے وچ کیڑا ظلم کیتا ہے؟ معلوم آدھا ہے جلے میں کوفے دے وچ چلیا میں 3 تیر چاہے جنہ آل محمد دے گھر دا بہت وڈا نقصان کیتا ہے۔ آدھا ہے پہلا تیر میں چلائے علی اصغر دے گلے تے، دوسرا تیر میں اس وقت چلائے جلے حسین جنگ کرندہ ودا، ایک شامی نے پتھر ماریا، امام دی پیشانی زخمی ہوئی، مظلوم کربلا نے جھک کے قمیض دے دامن دے نال خون صاف کرنا شروع کیتا، جلے مظلوم جھکے نا اس وقت میں تیر مارے جڑا حسین دے سینے چ لگا ہے، پشت تلے پاسو پار ہو گئے، مظلوم کوشش تا بڑی کیتی جو سینے چ تیر چھکے، لیکن جس وقت نہیں نہ چھک سکے پھر کان والے پاسو چھکے، مظلوم دے سینے چ خون دا فوارا بلند ہوئے، ہتھاں تے لے کے مظلوم اپنی داڑھی رنگین کیتی آئی، رو رو کے آدھا نانا محمد آزرا حسین دی غربت ویک۔ اے ملون آدھا کھلا ہے تیسرا تیر میں اس وقت مارے ہے جس وقت مشک دے تسمے حضرت عباس دے موئے چن تے این جھکن جے کسی طرح پانی بچ جاوے، میں نشانہ تا مشک دے لے آئے
لیکن تیر اس نو لگا ہے جدے ہاتھ سلامت کے نن آزادارو تسا آپ بیٹھو تجربہ کار اگر اکھ نو تکلیف ہوئے اس دی حفاظت ہاتھ کریں دے تے جدے ہاتھ سلامت نہ ہوئے او ملونا دے میں تیر دا مشک دا نشانہ لے لیکن تیر اس دی اکھ چ لگا ہے جدے ہاتھ سلامت کے نن بس آزادارو ایک جملہ اور سنو منزل وداؤ ذرا اپنا ذہن کربلا دے وچ لے جاؤ اتنا جملہ تواڈی عبادت واسطے کافی ہے ذل جنادی زین تو او لتھ ہے جدے ہاتھ سلامت کے نن میں تیسری دفعہ آزادارو آکھے کربلا دی زمین نے طواف کیتا ہے حضرت عباس دے چہرے دا جلے لہ بیٹھن نا اس وقت سلام کیتے نے اپنے آقا نو آقا میرا آخری سلام سنائے حسین ٹرن مظلوم کربلا عباس دے لاش دے پہنچ دیا تک کرائے وین کیتن پہلا وین کوئی ایڈا دردناک ہے کربلا دی زمین ہلیے مظلوم اپنی کمر دیتے ہاتھ رکھی کھڑن تے آدھے ویندن الان ان کا سرتی زہری ہوں میں حسین دی کمر دا زور ترٹ گئے ازادروں دعا اچھا وین کر کے حسین آدن وکلت ہی لتی ہوں میں حسین دے مان ختم ہو گئے ایک وین بھی کریں دے جاندن تے اگلا وین ازادروں بہت تھوڑا پڑھا جاندہ ہے سید شہدادن عباس تیرے لاہن تو بعد تیرے قاتل ہستے کھلن تانا مار کے آدھے کھلن جنگ مک گئی ہے حسین دی فوج دا جرنیل لہ گیا ہے بس ازاداروں روندے بھی جاندن آدھے بھی جاندن اینا اخل عباس او میرا بھرا او میری بھینا دا آسرا بھرا کس جگہ تے لتھیں اوکھیں گے سوکھیا پہنچن حضرت عباس دا سر چاہ کے حسین گاؤدے چ رکھے ازادروں سوال کرو آخری ٹائم دو بھرا جو ملن کوئی گل بھی تکیتی ہوئے سنے حضرت عباس عرض کریں دن آقا حسین میری ایک آنکھ چ تیر ہے ایک آنکھ دے وچ خون تے ریتے منت لاؤ ذرا تیر بھی کٹو تے آنکھ صاف بھی کرو مولا نے تیر بھی کٹیا تے آنکھ صاف کیتی ہے حضرت عباس دے آنسو لڑ پن حسین پوچھے عباس کیوں رونا ہے حضرت عباس عرض کریں دن آقا حسین ایک غریب دی غربت تے روندا پیا کون غریب کیڑی غربت حضرت عباس عرض کریں دن مولا حسین صبح تو لے کے ہن تک میں ویدا رہا جیڑا شہید ذوالجناب دی زین تو زمین تے آیا ہے تساں پہنچیو حوصلہ بھی دتا ہے چایا بھی ہے لاشا خیمے دے وچ بھی پہنچایا ہے میں روندا اس واسطے پیا تھوڑی دیر بعد تساں لاہنا ہے تواڈا چاون آلہ کوئی نہیں ہونا توانوں دلاسا دیون آلہ کوئی نہیں ہونا بس ازاداروں بزرگ پڑھتے ہیں اس مقام پہ بھرا وفادار ہوئے نا بھراواں دی موت بہو اوکھی ہوندی عباس یا بھرا ہوئے بہو اوکھائی شبیر واسطے او موقع جنہیں حضرت عباس دی روح پرواز کر گئی کوشش کی تھی مظلوم نے ہاں یہ جملے پڑھے جاندے جو حضرت عباس کیا مولا میرے لاشے نو خیمے چ نہ لجے لے جائے میں تواڈی سکینہ تو شرع ماندا ہے سونے جملے لیکن آزاداروں جڑا میں پڑھے حضرت عباس دا لاشا اس قابل ہی نہ جو حسین اٹھا بیا سار چاوے نہ دھڑ غریب دا کربلا دی زمین تے رہ جاویا دھڑ چاون دی کوشش کرے نہ حضرت عباس دا سر زمین تے رہ جاویا اس واسطے جو دو کربلا دے ایسے شہیدن جنہاں دی شہادت تو بعد بھی ظلم کیتا ہے ملعون آنکھیں اعلان کر کے جلے حضرت عباس لتھن ذوالجناب دی زین تو زمین تے اعلان ہویا ہے بدر دے بدلے لے لو علی دی اولاد تو احد تے خیبر دے بدلے لے لو ازادن حضرت عباس تے لاشے تے ظلم اتنے ہوئے سلامت نا جو حسین چاہ کے لے جاویا پھر کیا کیتا ہے مولا نے علم چاہے خالی مشک چاہ کے جلے خیمے والے پاسے چلن نا سید زادیاں دے بچے باہر کھڑن ہاتھ دے وچ خالی جامن
انتظار جن جو عباس پانی لے کے آ رہے ہیں، جویں جویں حسین قریب ہے خالی جام جناب سکینہ نے سٹے رو کے آدھی کہ میرا عباس مارا گیا۔ ازادر ہوئی خبر جلے خیمے دے وچ پہنچی نا علی دیاں دھیاں تک، ہر بی بی دا سر دوتے ہاتھ ہے، پہلے تے شہیدہ تے وین کرے نا واہ قاسمہ واہ محمدہ واہ اونا، لیکن اس شہید دی خبر تو بعد ہر بی بی رو کیا دیئے واہ حجابہ، ہائے ساڈا پردہ، ہائے ساڈا پردہ، اللہ لعنت اللہ۔